الحمد لله ذي المجد والعلا والهيبة والثناء فالق الحب والنوى والصلاة والسلام على محمد المصطفى ومن علينا بنبيه المجتبى وعلى آله وأصحابه المتعدبين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. یہ ہر روز کا ہنسنا، یہ ہر روز کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے. یہ ہر روز کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے. تنہائی کے لمحوں میں کچھ رو بھی لیا کر. تیرا غم ہو تو لطف آتا ہے، تیرا غم ہو تو لطف آتا ہے. یہ کرم ہو تو لطف آتا ہے. دل ہو زخمی تو بات بنتی ہے، دل ہو زخمی تو بات بنتی ہے. اور آنکھ نم ہو تو لطف آتا ہے. اور سوئے کعبہ بھی جائیے لیکن، سوئے کعبہ بھی جائیے لیکن دل حرم ہو تو لطف آتا ہے. آؤ کچھ دیر رو ہی لیں ناصر، آؤ کچھ دیر رو ہی لیں ناصر. پھر یہ دریا اتر نہ جائے کہیں. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام مخدوم و محترم خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد نعیم ساقی صاحب، اس مسجد کی انتظامیہ، جملہ عاشقان اہل بیت و اصحاب رسول، 9 محرم الحرام کی یہ رات ہے. آج کا موضوع جس پر میں کچھ عرض کرنا چاہتا تھا وہ ہے کہ غم حسین میں رونا کیسا. لیکن حضرت نے کہا کہ ہمارا وقت 10:30 اور اودے نال ہی بس. اور آپ کے پیچھے ایک اور بھی حضرت تشریف لا چکے ہیں، تو اس لیے میں کوشش کروں گا، وعدہ نہیں کرتا لیکن کوشش کروں گا کہ اپنے وقت میں اپنی بات جو میری سمجھ میں ہے، ہو سکتا ہے اس میں نظریات اور بھی ہوں، لیکن جو میں پڑھ کر، لکھ کر، سن کر اور پوری تحقیق سے بول رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آنکھ سے نکلنے والا آنسو بڑا قیمتی ہوتا ہے. آنکھ سے نکلنے والا آنسو بڑا قیمتی ہوتا ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان کی آنکھ میں آنسو آیا اور وہ اتنا کمزور آنسو تھا کہ پلکوں کی جھالر ہی بھگو سکا،
पलकों का बंद तोड़कर नीचे न गिर सका। फरमाया उस इतने कमज़ोर आंसू में अल्लाह ने इतनी ताकत रखी है कि वो अल्लाह की दोज़ख को बुझा सकता है। फरमाया पूरी रुए ज़मीन के पानी इंसान का बदन साफ कर सकते हैं, लेकिन ये जो आँख से निकलने वाला पानी है ये इंसान का मन धोता है, इंसान का अंदर धोता है, इंसान के गुनाह धोता है। हज़रात गिरामी कदर मेरे पाक रसूल का छोटा सा बच्चा हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हो, उसका लाशा सामने पड़ा है। अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू हैं, सरकार रो रहे हैं। और ये बेटा आम बेटा नहीं था। उलमा तशरीफ़ फरमा हैं, इसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था, लो आशा इब्राहीमा लकाना सिद्दीक़न नबिय्या, अगर मेरा इब्राहीम ज़िंदा रहता, अल्लाह ने इसमें वो तमाम क्वालिटीज़ रखी थी जो नबुव्वत पे सादिक आती हैं। अगर मेरा बेटा ज़िंदा रहता तो सच्चा नबी होता। उस बेटे की लाश सामने है, नबी पाक रो रहे हैं। हज़रत औफ अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ के अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, हाज़ा या रसूल अल्लाह, आप भी, ऐ अल्लाह के नबी आप भी रोते हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की तरफ रुख फेरा और फरमाया, यब्ना औफ इन्नहा रहमतुन, ए औफ के बेटे ये आंसू रहमत हैं। ए औफ के बेटे ये आंसू रहमत हैं। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आप बैठे रो रहे थे। खादिमों ने अर्ज़ की, बंदा नवाजा, आज 3-3 लाख बंदा तेरे आस्तान से खाना खा के जाता है, आप फिर भी रोते हैं, क्यों इतना रोते हैं? हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने रो के कहा, फरमाया गलती हो गई। लजपाला किस चीज़ की गलती हो गई? फरमाया मांगना फरीद से कुछ था, मांग कुछ बैठा। मांगना फरीद मुर्शद से कुछ था, मांग कुछ बैठा। कहा हजरत वो क्या? फरमाया एक दिन पाक पतन की पीलू खा खा कर इतना कमज़ोर हो गया और आकर अर्ज़ की, लजपाल फरीदा तूने अपनी निभा ली, ये तेरा निज़ाम नहीं निभा सकेगा। फरमाया निज़ामुद्दीन गम न कर, तेरी किस्मत में हमने गंदुम देख ली है, तुझे मिलेगा। फरमाया हमें खबर ही ना थी वो जो उन्होंने थोड़ी सी मांगी थी वो इतनी ज्यादा होगी। कहा रोते क्यों हो? फरमाया रो इसलिए रहा हूँ, काश ये रोटी ना मांगता, निज़ामुद्दीन गंजे शक्कर फरीद से आंसू मांगता, निज़ामुद्दीन रोना मांगता, निज़ामुद्दीन आहें मांगता, निज़ामुद्दीन सिसकियां मांगता। फरमाया ये आहें, ये सिसकियां, ये रोना, काश मुझे दरे फरीद से ये खैरात मिलती। इसलिए पता चला कि ये कितने कीमती होते हैं आंसू। ये आंसू बहुत कीमती होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत ज़ैनब का बेटा फौत हुआ, मेरे पाक रसूल की बेटी का बेटा। उन्होंने पैगाम भेजा, अर्ज़ की जाओ बाबा को बुला के लाओ।
کہ بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، کوئی تو آئے جو میرا غم بانٹے۔ میرے پاک رسول بیٹی کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت زینب کا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، رسول اللہ کی آنکھوں میں فادت عیناہ، اللہ کے نبی کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگی۔ کسی نے عرض کی آقا انت فینا یا رسول اللہ، لجپالا آپ بھی آپ تو حوصلوں کے پہاڑ ہیں، آپ تو صابروں کے بادشاہ ہیں، آپ بھی روتے ہیں۔ فرمایا انہا رحمت، یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ یہ 9ویں محرم کی رات کو یہ عنوان میں نے اس لیے رکھا کہ آج 2 طبقے ہیں، 2 گروہ ہیں۔ ایک 10ویں محرم کو جشن مناتے ہیں اور جان بوجھ کر جشن منا رہے ہیں، یہ ناسبیت کی گندی شکل ہے۔ اور ایک حد سے بڑھ گئے، یہ بھی غلط شکل ہے۔ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو میرا پاک رسول کر کے گیا، جو میرے رب نے کہا، جس کا ہمیں حکم ملا۔ ذرا قرآن پاک اٹھائیے، میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کی، وَتَوَلَّا عَنْهُمْ، اللہ کا پاک پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام، ایک یوسف جدا ہوا تھا، اتنا روئے کہ یعقوب نبی وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم تعصف اتنا بڑا کہ آنکھیں بھی چلی گئیں، اور کرتے کیا ہیں، یا اسفا۔ علماء تشریف فرما ہیں، یا اسفا، یہ نہیں کہا یا اللہ، چلو کہہ لیتے یا یوسفا، یا اسفا، اوے میرے غم، ہائے میرے غم، مجھے سنبھال۔ اللہ کا نبی یعقوب روتا رہا، اور 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 80 سال اللہ کا نبی رویا۔ اتنا رویا کہ حتیٰ کہ آنکھیں بھی چلی گئیں۔ میرے محترم و مکرم امام رازی سے لے کر تفسیر مظہری تک تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دور میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے عزت والا، مکرم، محترم دنیا روئے زمین کے اوپر یعقوب نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ لیکن جدائی یوسف میں، اور پتہ بھی ہے کہ یوسف زندہ ہے، پتہ بھی ہے ملاقات ہوگی، لیکن اس کے باوجود اتنا رونا جس میرے کوئی بھی حالات نہ جانے، میرے جس میرے کوئی بھی حالات نہ جانے میرے، تو کہاں ہے اے میرے دوست پرانے میرے، اپنے غم کو پکار کر کہتے ہیں کہ میری غم خاری کر۔ اور لکھا ہے کہ کتنا روئے، 70 ثقلا، 70 ماؤں کے بیٹے اگر ان کی نظروں کے سامنے مر جائیں، 70 مائیں اتنا نہیں روتی جتنا یعقوب نبی جدائی یوسف میں رویا۔ اگر یہ رونا جائز نہ ہوتا تو یعقوب نبی کبھی نہ روتا، بلکہ میرے پاک امام کے پوتے حضرت امام زین العابدین کے لخت جگر حضرت امام محمد باقر پاک ایک دن اپنے بابا سے عرض کرنے لگے، بابا ہم نے تیرے کوچے میں صبح کی، ہم نے تیرے کوچے میں شام کی، ہم نے تیرے کوچے میں عید کے دن بھی دیکھے، ہم نے عیدیں شبراتیں بھی دیکھی، لوگ روتے بھی ہیں، خوشیاں بھی مناتے ہیں، لیکن بابا آپ تو روتے ہی جاتے ہیں، آپ تو تڑپتے ہی جاتے ہیں۔ حضرت امام محمد زین العابدین علی بن سجاد، علی سجاد، آپ روئے۔ فرمایا باقر بیٹا تو میرے ساتھ نہ تھا، جب مدینے سے چلا تھا پورا گھر تھا، محمد نگر تھا، جب کربلا سے لوٹا تو اکیلا تھا۔ فرمایا یعقوب کا ایک یوسف گیا تھا، وہ اتنا روئے، فرمایا
کہ باکر بیٹا میرا تو ہر ہی مثل یوسف تھا، وہ تو ایک یوسف گیا، میرا تو ہر ہی مثل یوسف تھا، ہاں یوسف سونا بے شک سونا، ہاں یوسف سونا بے شک سونا، او ماہ کنعان دا یوسف، او یوسف مصر دا شہزادہ، تو عالی شان دا یوسف، او یوسف صرف زلیخا دا، تو سارے جمل جہان دا یوسف، او یوسف صرف اکھیاں دا، تو دین ایمان دا یوسف، او یوسف صرف اکھیاں دا، تو دین ایمان دا یوسف، میرا حسین دین کا یوسف، ایمان کا یوسف، جمل جہان کا یوسف، ارے لاکھ یوسف جس تو قربان پھرن، فرمایا ایک یوسف گیا تھا، یعقوب اتنا رویا، بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے میں کیوں روتا ہوں، بلکہ قول سنو، شرح مشکات مرقات ملا علی قاری، واہ واہ، ملا علی قاری حنفی، اپنے وقت کا عظیم فقیہ، اپنے وقت کا سکہ بند محدث، آپ شرح مشکات کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضرت حسن بن علی امام حسن مجتبی آپ فرمایا کرتے تھے، اور ماضی استمراری ہے، ایک دفعہ نہیں فرمایا، فرماتے ہیں کانا حسن بن علی یقول، حضرت امام حسن مجتبی فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے من دمعتا اے نہ ہو لوگوں جس کی آنکھ میں، فرمایا من دمعت اے نہ ہو فینا دمعتن او قطرت اے نہ ہو فینا قطرتن، جس کی آنکھ میں ہم اہل بیت کی محبت میں، فینا صرف میں حسن کی محبت میں نہیں، فرمایا ہماری محبت میں جس کی آنکھ میں ایک آنسو آ گیا، عطاہ اللہ الجنہ، فرمایا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا، اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ اس لیے حضرات ان کے غم میں رونا، لیکن حد سے نہیں بڑھنا، میری جان اگر فرصت ملے تو ان کی یاد میں رویا کر، اس لیے کہ میرے پاک نبی نے اس سے منع نہیں کیا، بلکہ آپ نے علماء سے سنا ہے کہ جب غزوہ احد سے میرے پاک رسول واپس لوٹ رہے تھے، اللہ کے نبی قبیلہ بنی عبد الاشعث کے پاس سے گزرے، یہ حضرت بنو سعد کا، حضرت سعد انصاری کا قبیلہ تھا، جب نبی پاک وہاں سے گزرے تو آقا کریم علیہ السلام نے سامع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے سنا، میرے پاک رسول کے کانوں میں آواز پڑی، اور آواز کیا پڑی کہ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں سمع البکاء والنواعق، عورتیں رو رہی ہیں، اللہ کے نبی نے جب ان کو روتے سنا، میرے نبی کھڑے ہوئے، ذرفت عینا رسول اللہ کی آنکھیں چھم چھم برسنا شروع ہو گئی، کسی نے عرض کی بندہ نواز آپ کیوں روئے، فرمایا ہر کوئی اپنوں کو رو رہا ہے لیکن حمزہ لا بواقع علیہ، فرمایا کاش میرے حمزہ کو کوئی روتا، آج میرے حمزہ کو کوئی کیوں نہیں رو رہا، میرے پاک رسول روئے، بلکہ امام ابو نعیم اصفہانی نے لکھا، آپ معرفت الصحابہ اٹھائیں کہ جب رسول اللہ نے حضرت امیر حمزہ کو سامنے سے دیکھا، سامنے لاشا پڑا ہے، میرے نبی اتنا روئے، اشتدت علی وجدا، رسول اللہ پر وجد طاری ہوا، حتیٰ شاہ کا، یہاں تک کہ روتے روتے میرے نبی کی چیخ بلند ہوئی، شاہ کا معنی گھر جا کر سورہ ہود کا ترجمہ پڑھ لینا، لہم فیہا زفیر و شہیق، کہ شہیق کیا ہوتا ہے، میرے نبی کی چیخیں بلند ہوئی حضرت امیر حمزہ کے لاشے پر، اس پہ میں جتنا کلام کروں کر سکتا ہوں، لیکن لپیٹ سمیٹ کے بس پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں، اگر رونا یاد میں جائز نہ ہوتا میرا نبی نہ روتا،
اگر رونا جائز نہ ہوتا یعقوب نبی 80 سال نہ روتے۔ حضرت سعد انصاری نے روزہ رکھا، 10ویں محرم کا افطاری کا ویلا آیا، سامنے آپ کے افطاری رکھی گئی۔ جب افطاری کو دیکھا حضرت سعد رونے لگے، اتنا روئے افطاری بھول گئے، روزہ چھوڑنا بھول گئے، روتے روتے کہنے لگے مصعب بن عمیر خیر منی و حمزہ تو خیر منی۔ لوگوں مصعب ہم سے بہتر تھا، حمزہ ہم سے بہتر تھا، لیکن کفے نہ بردا، لیکن انہیں کفن ایک جو ہے چادر میں ملا۔ آج ہمارے پاس روٹی ہے، آج ہمارے پاس چادریں ہیں، لیکن ان کو رونے والا کوئی نہیں ہے۔ اتنا روئے حضرت سعد انصاری کہ آ کے گھر والوں نے کہا زندہ ہے۔ اتنا روئے افطاری بھول گئے، روٹی بھول گئے۔ کسی نے آ کے کہا سعد کھانا تو کھا لو، فرمایا اسے اٹھا لو۔ اب ہمیں مصعب یاد آ گئے، اب ہمیں حضرت امیر حمزہ یاد آ گئے۔ اگر یہاں جامعہ حنفیہ غوثیہ میں بیٹھ کر میرا حسین یاد آ جائے تو جی بھر کے رونا، میرے پیارو رونا۔ اگر ان کی یاد میں رو لیا جائے تو رونا یہ جائز ہے، اور وہ کتنے عظیم ہیں۔ علماء تشریف فرما ہیں، اگر میں تشریح کروں یا آصفا یعقوب نبی کے رونے کی گرامر میری تو کمزور ہے، یہ علماء ہیں۔ یا آصفا دیکھیں، علماء سے پوچھیں، یہ اصل میں تھا یا آصفی علی تعال، اے میرے غم او اوانک، آ ذرا ادھر، میری تو ذرا ڈھارس بندھا دے کہ مجھے یوسف یاد آ رہے ہیں۔ اور فقہ کا ایک مسئلہ ہے، یہ جزی ہے فقہ کی، لکھا ہے علماء نے کہ ان التأسف والحزن عند المصیبہ، جب کوئی مصیبت پہنچے تأسف بھی جائز ہے، حزن بھی جائز ہے، بلکہ یہ جزی ہے فقہ کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مصیبت راحت غم، فرمایا اس کے لیے رونا بھی جائز ہے، وہاں رونا جائز ہوتا ہے۔ اور ان کے لیے رونا جن کے لیے میرا نبی رویا، جن کے لیے میرا پاک رسول رویا، ان کی شان جس کے بارے میں میرے نبی فرمائیں ان الحسن والحسین قد شنف العرش، لوگوں میرا حسن اور حسین عرش کے کنگرے ہیں، عرش کی زینت ہیں۔ شنف اصل میں کوکے کو، ان بالیوں کو جو عورتیں زینت کے لیے پہنتی ہیں ان کو کہتے ہیں۔ فرمایا عرش کی زینت میرا حسن اور حسین ہے۔ آخری روایت ہے، 20 منٹ ہونے والے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے پاک رسول مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، مولا علی آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ حسن اور حسین تیرے دونوں شہزادے گم ہو گئے، مل نہیں رہے۔ میرے پاک رسول جس طرح بیٹھے تھے اٹھے، غم کا غلبہ میرے پاک رسول پہ، سرکار نے صحابہ کو حکم دیا دوڑو میرے شہزادوں کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، اب رسول اللہ جو نکلے خود ڈھونڈنے کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے کہا ادھر ادھر کیوں جاؤں، جدھر میرا نبی جائے گا میں پیچھے جاؤں، کیونکہ انہوں نے ادھر ہی ہونا ہے۔ کہتے چلتے چلتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جنگل بیابان میں پہنچے، کیا دیکھا کہ ایک اژدہا، ایک سانپ ایسے چھجلی کھلا کر، ایسے اپنے جبڑے کھول کر سامنے کھڑا ہے، اور امام حسن مجتبیٰ نے امام حسین کو سینے سے لگایا ہوا ہے، اور دونوں شہزادے پسینے سے شرابور ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے، اور سانپ سامنے کھڑا ہے۔ میرے پاک نبی جو پہنچے، سانپ نے رسول اللہ کو دیکھا، سر جھکایا، اور پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا وہاں کو چلا
بولا، گویا اس نے زبان حال سے کہا لجپالا میں حفاظت کر رہا تھا تیرے شہزادوں کی، اب لے سنبھال اپنے شہزادے، مجھے اجازت دے۔ میرے پاک رسول جو آئے، دیکھا حسن اور حسین پسینوں سے شرابور ایک دوسرے کو گودی میں لے کے رو رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام جھکے، اب دونوں نے گلکھڑی ڈالی ہوئی تھی، سرکار نے دونوں کو جدا کیا۔ دونوں کو جدا کرتے ہوئے جو میرے پاک رسول نے جملے بولے، سنو ان کی یاد میں، ان کی محبت میں 11 روزہ محفلیں کرنے والوں، تم عام نہیں ہو، رب کعبہ کی قسم تم چن لیے گئے ہو، سنو ان کی شان سنو۔ میرے پاک نبی پاک نے جب امام حسن اور حسین کو جدا کیا تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور دونوں آنکھوں سے امام حسن اور حسین کو تک کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میرے نبی بولے، فرمایا یا بے ابی انتما و امی، اے میرے حسن، اے میرے حسین، تمہارے نانا محمد عربی کا باپ، تمہارے نانا محمد عربی کی ماں، اے میرے شہزادوں تم پہ قربان ہو جائے۔ بے ابی انتما و امی، اے میرے شہزادوں، میں محمد کا باپ اور میری ماں، اے بیٹو تم پہ قربان ہو جائے۔ اور آگے میرے نبی نے جو جملہ بولا، علامہ صاحب تشریف فرما ہیں، اس کی تشریح کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا ماں، جملہ تعجب علماء تشریف فرما ہے ہماری گرامر کے اندر، تعجب کا جملہ تب آتا ہے جب بندے دی بس ہو جاوے، جدوں علم عقل ہر چیز تھلے رہ جاوے، ادو مہر علی شاہ بولدا ہے ما اجمل کا ما احسن کا۔ جب عقل پیچھے رہ جائے، علم جواب دے جائے، پھر جملہ تعجب بولا جاتا ہے۔ میرے نبی بولے، اور اب میرا نبی بول رہا ہے، میں تشریح نہیں کر سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے ماں باپ قربان، اور آگے میرے نبی نے فرمایا ما اکرمکما علی اللہ، او میرے شہزادوں میں تمہیں کیا بتاؤں کہ اللہ کے ہاں تمہارا مقام اور عزت کیا ہے۔ اللہ کے ہاں تمہارا مقام اور عزت، اگر یہ تو رب جانتا ہے یا رب کا نبی جانتا ہے، ان کالوں کو کیا پتا جو یزید اور حسین کا کمپیریزن کرنے بیٹھے ہیں، ان کو کیا پتا کہ میرا حسین کیا ہے، ان کو کیا علم۔ یہ تو پوچھنا ہے تو خود خدا سے پوچھ، یا مصطفیٰ سے پوچھ، مدینے کی گلی سے پوچھ، ہر ایک صحابی ولی سے پوچھ، تجھے بتائے گا کہ حسین کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔